अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें दीन इस्लाम ज़ाब्ता हयात के तौर पे अता फ़रमाया, इसमें इंसान के इनफ़रादी मामलात हों, इज्तिमाई मामलात हों, हर किसी पहलू पर दीन इस्लाम ने हमें मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम की है और इसे दीन कामिल फ़रमाया गया। और अगर उम्मत मुस्लिमा की बात की जाए तो कुरान करीम में फ़रमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ी व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते तुम्हें बेहतरीन उम्मत के तौर पर भेजा गया ताकि तुम भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको और अल्लाह पर ईमान लाओ, और कैसे हुक्म देना है उसका तरीका भी सिखा दिया। उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ति वल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। कुरान करीम ने फरमा दिया कि अल्लाह की तरफ बुलाना है तो किस तरह बुलाना है, वो आपने अल्लाह की तरफ हिकमत के साथ बुलाना है और मौइज़ा के साथ बुलाना है। अगर आपका मुजादला हो जाए तो उसमें हुस्न होना चाहिए। और नमूने के तौर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक की सीरत तय्यबा को हमारे सामने पेश कर दिया। आज के दौर में क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, बहुत सारे नित नए चैलेंजेस हमारे सामने रोज़ाना की बुनियाद पर सर उठाते हैं। आज के दौर में दीन की तबलीग कैसे की जा सकती है, जो कि उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अहम ज़िम्मेदारी है, इसी पे आज हम बात करेंगे। और इस मौजू पर, अहम मौजू पर बात करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उस्ताजुल इसातिज़ा हैं, आप इल्मी और फ़िक्री एक मुकाम रखते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ीज़ अलवी साहब। आपके हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपने कीमती औकात में से हमें वक़्त अनायत फरमाया। और उनके साथ प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ साजिद इकबाल साहब मौजूद हैं, आप भी उस्ताजुल इसातिज़ा हैं और दोनों शख्सियात जो हैं जय्य शख्सियात हैं, इल्मी और फ़िक्री रहनुमाई फरमाते हैं। अगर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाए तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ीज़ अलवी साहब से पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ये बयान फरमाइएगा कि अगर आज के दौर को देखा जाए और इतना बड़ा फरीज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उम्मत मुस्लिमा के सर पर सजा दिया, ये सेहरा और कंधों पे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी डाल दी है, तो आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में दावत और तबलीग जो है उसको हम कैसे बखूबी अंदाज में कर सकते हैं और इसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, बहुत अहम तरीन मौजू आज आपने मुंतखब किया और बहुत शुक्रिया कि मुझे भी मौका मिला। मैं आपसे अपने गुफ्तगू अभी कर रहा हूँ, इस मौजू पर आपके नाज़रीन से मुखातब भी हूँ। देखिए, जिस कुरानी आयत का आपने आगाज़ में हवाला दिया, जहाँ ये मुसलमानों पर दावत की ज़िम्मेदारी अता की गई है, और वही बात जो कुरान हकीम की दीगर आयात और सूरतों में मौजूद है, जैसे सूरह मुद्दस्सिर में कहा गया कुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर, और जिस तरह आपने आयात करीमा तिलावत की, उसमें कुरान हकीम की तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुसलमानों को उम्मत वसत बनाने का जो एज़ाज़ हासिल हुआ, तो उसमें ये बुनियादी ज़िम्मेदारी हम पर रखी गई कि अगर हम मुसलमान होने का दावा करते हैं तो हमें फिर सिर्फ़ अपने आप को दीन इस्लाम के मुकम्मल तौर पर दायरे में शामिल नहीं करना, बल्कि हमने पूरी इंसानियत तक इस पैगाम को पहुँचाना है। और हमें जो कहा गया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, तो हम पूरे के पूरे इज्तिमाई तौर पर इस इस्लाम में जब शामिल होते हैं, दाखिल होते हैं, तो दरअसल हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की अता करदा पैगाम को पूरी इंसानियत तक हद्दुल वसा, जहाँ तक हमारे वसाइल इजाज़त दें, जहाँ तक हमारी इस्तात हो, जहाँ तक मुमकिन हो सके, हम इस दावत को पहुँचाएँ। अब उस दावत की ज़िम्मेदारी जो है वो सबसे पहले ये तकाज़ा करती है कि हम उस दावत का शऊर हासिल करें। वो है क्या, यानी दीन इस्लाम है क्या। अब कुरान हकीम ने और अहादीस मुबारक और सीरत मुतहरा की रोशनी में दीन इस्लाम के 4 बुनियादी उसूल हैं, और वो 4 बुनियादी सुतून ऐसे हैं
کہ جن کے بغیر ہماری یہ دعوت مکمل نہیں ہوگی اور جن کا شعور حاصل کیے بغیر ہم کبھی بھی دین اسلام کو آگے متعارف نہیں کرا پائیں گے۔ سب سے پہلا اس میں عقیدہ یا ایمان ہے، جس کی ہم وضاحت کرتے ہیں، اور آپ نے اپنے پروگرام کے نام میں بھی اس کو شامل کیا، اور حدیث جبریل میں اللہ کے پیارے رسول نے وضاحت کر دی، قرآن حکیم کی کئی آیات اس کو عطا کرتی ہیں ہمیں۔ وہ ایمانیات کا نہ صرف ہمیں شعور ہونا ضروری ہے، بلکہ ان پر یقین و ایقان کے ساتھ ہماری زندگی کے ہر عمل کو مرکوز ہونا بھی ضروری ہے۔ تو پہلی چیز ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہمارا اپنے رب سے رشتہ ہے، جس کو ہم عبادت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور عبادات اور ان کی رسوم، ان کے آداب، ان کی شرائط، ان کی تفصیل ہمیں سیرت مطہرہ سے عطا ہوئی ہے۔ تو دوسرا نقطہ یا دوسرا اصول اور دوسرا ستون جو ہے وہ عبادت ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہمارا اخلاق ہے، جس کو قرآن حکیم نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مطہرہ سے اور احادیث مبارکہ سے واضح کیا کہ ہمیں دراصل ان معمولات کو اپنانا ہے جو ہمارے لیے دین اسلام نے عطا کی عقیدے کے ذریعے، اور پھر اس عبادت کے ذریعے ہماری تربیت ہوتی ہے اس خاص اخلاق حسنہ کی، اور اس اخلاق حسنہ کو ایک پوری بنیاد بنا کر ہم نے آگے بھی پہنچانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی چوتھی چیز جی بس میں ایک دو جملوں میں، چوتھی چیز ہے معاملہ، کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ۔ اب ہوا یہ رہا ہے کہ ہم ان چاروں بنیادی اصولوں کو اس لیے بھی بھول چکے ہیں کہ ہم نے اپنا کردار دعوت اور داعی والا چھوڑ کر ہم نے کچھ اور اپنے کردار اپنائے ہیں۔ ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اصل کردار داعی کا ہے، پوری انسانیت تک اور اپنے دیگر مسلمان اور معاشرے کے ساتھیوں تک یہ دعوت پہنچانا ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑے بہترین طریقے سے اس سارے اس موضوع کا احاطہ کیا اور ایلیبوریٹ کیا کہ یقیناً یہ چار بنیادی فیکٹر جو ہیں، بنیادی ضروریات جو ہیں، ہم نے ان کو سامنے ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اور یقیناً آج جو دعوت کے میدان میں ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے، چیلنجز کا سامنا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے چاروں جو عناصر ہیں ان کو بلا کر، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات تھیں اس کے برعکس جو ہے وہ تبلیغ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس طرح بیان فرمایا، بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس موضوع کو آغاز بھی فرما دیا۔ اگر ہم بات کریں آج کے دور کے تقاضوں کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے جو تقاضے ہیں اور جو دعوت دین ہے، دعوت تبلیغ ہے، کیا یہ آپس میں ہم آہنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ان موضوعات کو ہم ایڈریس کر پا رہے ہیں جن کی ضرورت ہے آج معاشرے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر آج کا یہ پروگرام رکھا ہے، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر مستفید علوی صاحب نے اس کا بہت اچھا آغاز فرمایا۔ دیکھیے، دعوت دین جب ہم کہتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں اس کے تقاضے، اس کا طریقہ کار، اس کے اصول، اس کی حکمتیں، تو اس میں ظاہر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ بات بالکل واضح ملتی ہے کہ یہ دعوت اس دور کے، جس دور میں ہم یہ دعوت دیں گے، اس کے تقاضے، اس کے مسائل، جو اس وقت لوگوں کے اندر ایشوز موجود ہیں، افکار کی دنیا میں، اعمال کی دنیا میں، معاشرت ہے، اس کو لازمی مد نظر رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھیں، اگر ہم رہنمائی لینا چاہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک ہی سوال لے کر مختلف لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا سب سے اہم کام کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کو ایک کام نہیں بتاتے، سوال ایک ہے، ایک کو بتاتے ہیں نماز کی پابندی کرو، دوسرے کو کہتے ہیں والدین کی خدمت کرو، تیسرے کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی ایک ہی حل نہیں ہوتا ایک سوال کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بنیادی کاموں میں یعلمہم الکتاب والحکمہ شامل ہے۔ تو حکمت اور دانائی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا ایشوز چل رہے ہیں معاشرے میں، اس کے مطابق اس کو دیا جائے، حل تلاش کیا جائے۔ یہی ہمیں ساری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ساری زندگیوں میں بھی یہی بات ملتی ہے۔ اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جس دور میں اور آپ موجود ہیں، اور اس دور میں ظاہر بڑے چیلنجز ہیں، نئے نئے مسائل ہیں، ظاہر ہر دور کے الگ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو جو داعیان دین ہیں ان کو لازمی طور پر سمجھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہر دور میں جو موجودہ حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق جو اس وقت افکار کی دنیا میں چیلنجز موجود ہوتے ہیں،
اب آج کے دور میں جو ذہنی لیول ہے، جیسے آپ نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی تھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تو حکمت کا جو لفظ ہے اگر قرآن مجید ہی کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے، اس کا استعمال، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کار نبوت کے بنیادی کاموں میں شامل ہے۔ بے شک۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے رأس الحکمہ مخافۃ اللہ۔ ان ساری چیزوں کو اگر ملایا جائے تو آپ دیکھیں کہ آج کے نوجوان کو کیا مسائل ہیں، یوتھ جو ایک بہت بڑی تعداد میں پوری دنیا میں موجود ہے، ان کے کیا مسائل ہیں، ان کو چیلنجز سامنے آ رہے ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ کا، جیسے یہ الہاد، ایتھیزم، اور اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کام کر رہے ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں ہے، جو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس کو ٹچ کرتے ہیں۔ لیکن جو اصل میں دعوت و تبلیغ کا جب ڈاکٹر صاحب نام آتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں ایک ممبر و محراب کا کنسیپٹ آتا ہے، لیکن ممبر و محراب سے اگر معذرت کے ساتھ اگر بات کی جائے تو ممبر و محراب سے تو آج بات ہو رہی ہے کہ یہ شاید دار اسلام میں داخل ہے، یہ دار اسلام سے خارج ہے، یہ شاید گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جب وہاں پہ آپ نوجوانوں کو یہ سنائیں گے تو نوجوان کیا دین کے قریب آئیں گے، دین سے متنفر ہوں گے؟ دیکھو اسامہ بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی سے ہم رہنمائی لیتے ہیں دوبارہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر اپنی حالت بیان کرتا ہے اور کھل کر بات کرتا ہے، اور آ کر ایک ایسے جرم کے بارے میں اور ایسے گناہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں سب گناہ چھوڑ سکتا ہوں، یہ میں نہیں چھوڑ سکتا، بدکاری کا گناہ میں نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اس کی عادت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، حکمت کا مظاہرہ فرمایا، اسے اپنے قریب کیا، میرے قریب آ جاؤ اور میرے قریب آ جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنا قریب اس کو بلایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھٹنا اور اس کا گھٹنا ساتھ مل گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ذہنی حالت کے مطابق، اب دیکھیں جیسے وہ گناہ تھا اس دور میں، اس دور میں معاشرے کے اندر یہ والا گناہ، اس کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، جیسے آج بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حکمت کے ساتھ سوال کیا، ماں کا رشتہ بتایا، بہن کا رشتہ بتایا، بیوی کا رشتہ بتایا، بیٹی کا رشتہ بتایا، تو اس کے ذہنی ساخت کو جو ہے اس کو ٹچ کیا اور اس کو متاثر کر کے اس کو جب راہ راست کی طرف ہدایت دی تو وہ اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ سنت نبوی یہ ہے کہ بھائی موجودہ حالات میں جو ایشوز چل رہے ہیں اس کو ایڈریس کریں، اور اس ایڈریس کے مطابق دیکھیں کہ کون سی چیز کی، الحمدللہ ہمارے پاس قرآن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ موجود ہے، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو نوجوانوں کے مسائل ہیں ان کو اس انداز میں دیکھا جائے، اور بہت حکمت چاہیے۔ یہ دعوت کا کام ہم کہہ دیتے ہیں آسان ہے، اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب یہ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تو اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر حکمت کے ساتھ دعوت دی ہے۔ اسامہ بھائی، سیرت کی کتابوں کے اندر یہ درجنوں واقعات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے وہ آتے ہیں، لوگ بجھے ہوئے تیر زہر سے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور وہ سارا کچھ تیاری ہے، اللہ رب العزت بتا دیتا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے، اس کو مسکرا کر ویلکم کہتے ہیں، اس کے پاس وہ قتل کا آلہ ہے، یہ حکمت کے اصول ہوتے ہیں، اور اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ تبلیغ جو ہے، تبلیغ کا جو کام ہے، یہ بہت بڑا، یہ وہ کام ہے جو انبیاء نے کیا ہے، اور یہ اب امت مسلمہ کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ڈاکٹر علوی صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دائی کے اوصاف کی آپ نے پہلے بھی بات کی کہ ایک جو مبلغ ہے، دائی ہے، اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک کیمرہ آگے رکھیں سامنے اور آپ جو آپ کے ذہن میں آئے آپ لوگوں کی بہت سارے جو میں سینسٹیو ایشوز کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں، اور ہر بندہ یہاں پہ اسکالر آپ کو نظر آتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے دائی کو کیسا ہونا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ دعوت کا شعور بنیادی بات ہے۔ اسلام کیا ہے اور اس کی دعوت کیا ہے جو ہمیں دوسروں تک پہنچانی ہے۔ دوسری بات یہ شعور ہونا ہے کہ پریزنٹیشن کے، پیشکاری کے، دوسروں تک پہنچانے کے جو اس وقت مروج طریقے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور ان میں سے مجھے سلیکٹ کرنا ہے بطور دائی اور میں کس میں مؤثر طریقے سے اپنی دعوت پہنچا سکتا ہوں، یہ میرے اندر وصف اور شعور ہونا چاہیے۔ تیسرا جو ہے وہ بہت اہم چیز یہ ہو چکی ہے کہ ہم
جو اس وقت کنفیوژن کا شکار ہیں، ہم الجھاؤ کا شکار ہیں کہ دراصل جن تبدیلیوں سے ہمارا واسطہ ہے، ہمارے ارد گرد تہذیبی تبدیلیاں ہیں، معاشی تبدیلیاں ہیں، سیاسی تبدیلیاں ہیں، جو پچھلے کئی صدیوں سے پنپتی ہوئی، نشو و نما پاتی ہوئی، مچور ہو کر، مکمل ہو کر ہمارے ارد گرد چھا چکی ہیں۔ ہمیں اس کا شعور ہونا چاہیے کہ اس وقت انسانیت کے، دنیا کے مسائل، معاملات ہیں کیا، اور ان میں دین اسلام کیا رہنمائی عطا کرتا ہے۔ یہ داعی کو اس کا شعور ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر ایک اور بہت اہم مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے تمام دیگر لوگوں کو جو اسلام سے غیر متعلق ہیں یا جو اسلام سے آشنا نہیں ہیں، ہم نے ان کو دشمن سمجھ رکھا ہے، کافر سمجھ رکھا ہے، اور دشمن اور کافر کے لیے ہمارے اندر ایک خاص طرح کی اپروچ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ان کو شاید دنیا سے ایلیمینیٹ کرنا ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، جبکہ ہم اپنے آپ کو داعی سمجھیں اور جو دیگر ہیں لوگ ان کو مخاطبین سمجھیں۔ ہم نے ان کو مخالفین سمجھا ہوا ہے، اور مخاطبین اگر سمجھ لیں گے کہ وہ ہمارے مخاطب ہیں اور ہم نے اپنا پیغام پہنچانا ہے، تو پھر ہمارے اندر وہ آداب بھی آنے شروع ہوں گے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول نے عطا فرمائے۔ اور پھر میں اس سلسلے میں ایک اور عرض یہ کروں گا کہ دراصل ہوا یہ ہے کہ ہماری تربیت اور ہمارے دین کا فہم جو ہے وہ اس انداز سے ان دنوں میں ڈسیمینیٹ ہوا ہے یا ہم تک پہنچا ہے کہ ہم اس کو ایک قاضی بن کے فیصلہ کن حیثیت میں ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم غلبے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، جبکہ اس کو اثر پذیری کے لیے تو نرم خوئی سے لوگوں تک پہنچانا ہوگا، لوگوں کو قائل کرنا ہوگا، اور دلائل اور استدلال سے بھی بات کرنی ہوگی، ان کی خدمت اور ان کے لیے جینے کا فن بھی سیکھنا ہوگا، اور پھر یوں ان لوگ جو ہیں وہ ہماری طرف متوجہ ہونا شروع ہوں گے۔ پھر ایک چیز جو اور داعی میں ضروری ہے اور جو اس وقت مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ یہی بات جو ابھی غالباً ڈاکٹر ساجد صاحب نے بھی فرمائی اور آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہم مسجد و محراب سے، ممبر و محراب سے جو پیغام اپنے فالوورز کو اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے داعیان دیگر کو دے رہے ہیں، وہ بھی ایک جزوی تعلیم ہے دین کے، ایک کسی جز کو ہم میں سے ہر طبقے اور فرقے نے پورے دین پر حاوی کر دیا ہے۔ بالکل ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ جہاد ہی دین ہے اور باقی ساری چیزوں کو وہ غیر ضروری سمجھتا ہے۔ ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ صرف جو عبادات ہیں صرف وہی کافی ہیں۔ ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ نہیں، صرف اخلاق حسنہ کافی ہیں اور باقی چیز دین نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ حضرت کے آپ دیکھیں گے تو عقائد کی تفصیل میں ہم ایک ایک چیز پر اٹک گئے ہیں۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی۔ ہم اپنی بات تو منوانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یقیناً جہاں پہ آپ علمی آپ کا مکالمہ ہوگا، ڈائیلاگ ہوگا، وہاں پہ اختلاف رائے حسن کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، یقیناً جہاں پہ علم ہوتا ہے وہاں پہ وسعت بھی ہوتی ہے، وسعت نظری ہوتی ہے، وسعت قلبی ہوتی ہے۔ آپ کھلے دل کے ساتھ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا مخالف بھی جو ہے وہ آپ کے اوپر اپنی بات کو تھوپ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں سب کے نظریات کو پڑھنا ہوگا، ان کے نظریات کو سمجھنا ہوگا، جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پر، یا آپ جس میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے فرمایا کہ آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے، جو میرے ذہن میں ٹھیک آ گئی ہے بات، اس کو نافذ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو ساری پوری دنیا کے انسانوں کو ایک قوم بنا دیتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ رب العزت دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آ کے علماء کرام سے مزید سیکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ویورز، پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے تھے کہ عصر حاضر میں دعوت و تبلیغ جو ہے دین کی، اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں کیا جو ہے سبق ملتا ہے کہ آج کا دور ہے، جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں کیسے تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر مستفیض علوی صاحب نے بڑی خوبصورت ہماری رہنمائی فرمائی۔ میں ان سے مزید جاننا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے
لگے گا کہ اگر ہم بات کریں کہ وہ سارے موضوعات جن کو آج ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور جو طریقہ کار جو منہج جو ہے ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں، اور اس کی وجہ سب سے بڑی جو ہے اس کا جو رزلٹ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ تو دین اسلام پر ہی سوال اٹھانے والی بن چکی ہے. مسلمانوں کے بچے ہی اسلام پر سوال اٹھا رہے ہیں، وہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کن موضوعات کو ایڈریس کرنا ہوگا اور کون کون سی جو جدید جو چیزیں ہیں اس کے پر گفتگو کرنی ہوگی تاکہ جو نوجوان نسل ڈی ٹریک ہوتی جا رہی ہے اس کو اسلام کی طرف واپس لایا جائے اور اسلام کے اصل جو میں سمجھتا ہوں جو اسلام کی اصل تبلیغ ہے اسے ان کو بھی روشناس کرایا جا سکے؟ جی بالکل صحیح فرمایا. حقیقت میں ہمیں کئی طرح کے چیلنجز کا اس وقت سامنا ہے، جس میں ایک کچھ تو داخلی قسم کے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں، امت میں، مسلمانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں کچھ مشکلات، کچھ تحدیات، کچھ چیلنجز ایسے ہیں جن کو حل کرنا ضروری ہے جی. اور کچھ خارجی ہیں جو بیرونی دنیا سے یا دوسرے لوگوں سے یا دیگر امتوں سے، دیگر مذاہب سے، دیگر معاشروں سے ہماری طرف پلٹ کر آ رہے ہیں. دونوں طرح کے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے. خاص طور پہ جس کا آپ نے اشارہ کیا، نوجوان نسل، ان کو مخاطب کرنا بہت ضروری ہے. اس میں سب سے پہلی چیز تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو میچور نسلیں ہیں، جو بڑی والدین ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑی بہنیں ہیں، اور ان لوگوں کو اپنے نوجوانوں کے ساتھ صحیح انداز سے مخاطب ہونا ہوگا. محض رد عمل کی نفسیات سے، محض ان کو دبا دینے سے، ان کے خلاف نفرت کے کسی بیانیے سے، یا ان کو کمتر سمجھ کر ان کو مسترد کرنے کے جو رویے ہیں، ان سے ایک تو ہمیں گریز کرنا پڑے گا. ان کو ہمیں اکاموڈیٹ یعنی اپنے ساتھ ملا کے چلنا ہوگا، اور ان کو وقت دے کر ان کی اپنے مسائل کو سمجھ کر ان کی تربیت کے حوالے سے جو پہلو تشنا ہے ان کی طرف توجہ دینا ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں زمانے کے تقاضوں میں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ اس وقت جو والدین کا کردار ہے، یا استاد کا کردار ہے، یا امام جو عبادت کے، جو مسجد کے امام ہیں، ان کا جو کردار تھا، وہ کردار سارے کا سارا سوشل میڈیا اور موبائل فون کی طرف منتقل ہو چکا ہے، ٹی وی سکرین پہ منتقل ہو گیا ہے. تو وہ سکرین سے جو کچھ آ رہا ہے ان کے سامنے یا ان کو سننے کو مل رہا ہے، وہ ایک اہم کانٹینٹ وہاں پہ پہنچانا ہوگا. وہاں پہ بھی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنی جو داعیان اسلام ہیں یا اپنے آپ کو دین کی دعوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں، انہوں نے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو بھی عام اپنے سپیکر کی طرح، مسجد کے سپیکر کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور اپنے موقف اور اپنی بات کو بغیر کسی استناد اور بغیر اس کی سند اور صحیح اور سقیم ہونے کے امتیاز کے وہ پیش کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر دوسروں کے خلاف وہ نفرت کے پہلو بھی. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ دین کے اصل تصور اور اس کی وسعت اور اس کی جامعیت اور ہماگیریت سے ناآشنا ہو کر محض اس کو ایک کچھ رسوم کی، کچھ فرقوں کی بات سمجھنے لگ گئی ہے. دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیے، سائنس اور فلسفہ، یہ دو چیزیں وہ ہیں. سائنس وہ ہے جو حسیات پر، تجربات پر مبنی، معاشرے کی جو مادی حقیقتیں ہیں ان پر مبنی ایک علم ہے، جس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، سہولیات دے کر، آسانیاں دے کر، ابلاغ کے مختلف ذرائع دے کر. تو سائنس ایک بہت اہم ہے جس نے ارتقاء کے بعد، ترقی کے بعد معاشرے کو مکمل طور پر سائنٹیفک کر دیا ہوا ہے. اس بات کو دائی کو سمجھنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ مغربی فلسفہ نے گزشتہ عرصے میں جتنا ارتقاء اور ترقی پائی ہے، اس نے دنیا کو کئی ازمز اور آئیڈیالوجیز اور نظام حیات یا نظریہ حیات سے روشناس بھی کروانا شروع کیا ہوا ہے بڑے زور سے. اور اس کے نتیجے میں نوجوانوں کو فکر و فلسفہ اور سائنس کا شعور، اس سے بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو اس کے ایک ضد کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اسلام اور سائنس میں ایک جھگڑا، اسلام اور فلسفے میں ایک تصادم، یہ بھی ہماری دعوت اور ہمارے تبلیغ میں شامل ہو چکا ہے.
جبکہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اس کا ایک معکوس رد عمل آ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ سائنسی حقائق اور فلسفیانہ جو مشگافیاں ہیں ان کے خلاف آپ محض دین کو ایک پرانی سی بات بنا کر پیش کرتے رہیں گے تو اور اس کو تصادم کی صورت دیتے رہیں گے کہ نہ ہمیں فکر و فلسفہ سے کوئی غرض ہے، نہ تعقل اور تدبر سے کوئی غرض ہے دین اسلام کو، نہ اس کو سائنسی حقائق سے کوئی غرض ہے. یہ چیز جو پیدا ہوئی ہے، یہ ایلینیشن، یہ اجنبیت، یہ نوجوانوں کو اور دور کر رہی ہے. جی بالکل، ڈاکٹر صاحب نے بڑا بہترین بیان فرمایا کہ اصل میں جو بہت سارے موضوعات ہیں جن کو ڈسکس کرنا چاہیے، جن کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان پہ بات کرنے کی بجائے وہ ایسے موضوعات جن کو بند کمرے میں اور اہل علم کے درمیان جو ہے بیان ہونا چاہیے. وہ آپ نے بڑی خوبصورت نشاندہی فرمائی کہ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اچھالا جاتا ہے اور اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. اصل میں ڈاکٹر صاحب میں جو دیکھتا ہوں وہ اس میں شاید میری یہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ صرف ریٹنگ کا چکر ہے. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ریٹنگ لینے کے لیے اور اپنی ویورشپ لینے کے لیے جو ہے ہم سوشل میڈیا انجنز کے اوپر، تو ہم یہ ایسے مسائل کو اٹھاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ان مسائل کے بیان کرنے سے جو اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ رزلٹ جو آئے گا وہ بڑا بھیانک ہوگا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ سینسیشن جو ہے، سنسنی، یہ جب تک نہ پیش کی جائے تو سوشل میڈیا میں وہ ریٹنگ جیسے آپ نے کہا اور لوگ اس پہ لائکس اور اس کی وجہ سے جو ہمارے کمرشل یا معاشی مفادات لوگ وابستہ کر لیتے ہیں، اس کو بھی ایک دکان بنا لیتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ صرف توجہ ان کی سینسیشنز پہ رہ گئی ہے. ان کی سنسنی خیزی جس طرح ذرائع ابلاغ میں خبریت میں آئی ہے، اسی طرح دین کی تبلیغ میں، اس میں بھی ہم چیزیں یہی کر رہے ہیں کہ ہم پاپولر ہونے کے لیے، لائکس زیادہ لینے کے لیے یا ریئیکشن زیادہ لینے کے لیے ہم کوئی ایسی چیزیں چھوڑنا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر جو ایک طوفان برپا کرتی ہیں اور اس ایک ہیجان میں مبتلا کرتی ہیں، ایک نفرت کے عنصر کو مجتمع ہونے اور منظم ہونے کی طرف ہم لے کر جاتے ہیں. اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو رد عمل کی نفسیات ہیں، اس کے بہت سارے ایسے مضمرات آ رہے ہیں سامنے کہ اس کی وجہ سے ہم یعنی مفاد ذاتی یا گروہی وہ زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے بنسبت اس کے کہ دین کا اور ہمارا بھی اپنے معاشرے کا بھی دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے مفاد کیا ہے، اس کو ہم بھلانے لگے ہیں. اور اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا نوجوان اور بدک کر، دور ہو کر، ڈر کر یا کنفیوژن سے بچتے ہوئے یا اپنے جب اس کو قائل نہیں کر پاتے ہم اور وہ سنسنی خیزی میں ہم بھی مبتلا کر رہے ہیں جس طرح وہ دوسری طرف سے آ رہا ہے. ہمارے پاس یونیورسٹیوں میں نوجوان آتے ہیں، مختلف شعبہ جات اور مختلف مضامین پڑھنے والے، اور آ کر باقاعدہ اس طلب اور تشنگی کا اظہار کرتے ہیں کہ سر ہمیں دین کی وہ بنیادی چیزیں بتائیے جن سے ہم اپنی زندگی کو فلاح کی طرف لے جا سکیں اور آخرت بھی اپنی سنوار سکیں. ہمیں تو دنیا داری کی چیزیں ہی وہاں بھی نظر آ رہی ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، وہی نفرتیں، وہی تنگ دامنی وہاں بھی نظر آ رہی ہے. تو اس طرح کی وسعت اور توسع جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور ان معاملات کو ایڈریس کرنا جن سے متاثر ہو رہی ہے ہماری نوجوان نسل، جب تک ان پہ گہرا غور و خوض نہیں ہوگا اور اس میں تو یہ ہوگا کہ کہیں ذرائع ابلاغ یہ کوشش کر سکیں یا یہ جتنی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں وہ علماء کو اکٹھا کریں اور ان کو بنیادی مشترکات پر ایک جگہ جمع کر کے تو ایک پیغام جو ہے وہ لے کر چلیں اور پھر حکمت عملی بھی طے کریں کہ ہم نے معاشرے کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے نوجوانوں کو کس طرح رہنمائی عطا کرنی ہے. بالکل سر، آپ نے بڑی اہم بات فرمائی کہ یقیناً ہمیں رہنمائی جب فراہم کرنی ہے اس کے لیے ہمیں ایک عمل بنانا ہوگا، بحیثیت ریاست بھی سوچنا ہوگا، بحیثیت جس طرح آپ ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھا بھی رہے ہیں اور آپ لوگوں کو رجحانات دیتے ہیں، موضوعات دیتے ہیں اور علمی اور فکری رہنمائی فرماتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب المیہ یہ ہے کہ جب کچھ سسٹم بنانے کی بات کی جاتی ہے، ابھی ایک پچھلی گورنمنٹ نے بھی اور اس گورنمنٹ نے بھی انیشیٹو لیا تھا کہ لکھے ہوئے خطبات جو ہیں
جو اہل علم اسکالر جو لکھیں گے وہ خطبات بھیجے جائیں گے. ابھی آپ جب عرب کی مثال دیتے ہیں یا ترقی یافتہ ممالک کی مثال دیتے ہیں, وہاں خطبہ سرمنز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک کبار علماء کمیٹی جو ہے بنا کے دیتی ہے کہ ان موضوعات پہ بات کرنی ہے اور یہ انہی پیرامیٹرز کے اوپر بات کرنی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جب یہ پیٹرن لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہمارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, یہ زبان بندیوں کی بات ہو رہی ہے, ہم اپنا مسلک نہیں بیان کر سکیں گے. کیا یہ مسلک بیان کرنا ضروری ہے یا دین کی تبلیغ کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو قرآن حکیم نے کہا تھا نا کہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر بما لدیہم فرحون, اسی پہ خوش ہو کر فرحت و انبساط کے ساتھ اسی پیغام کو آگے پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور اس وقت دین کی تبلیغ دراصل اپنے مسلک کی تبلیغ بن کے رہ گئی ہے. تو یہ تو کام اگر حکومت کرے گی تو رد عمل آئے گا, اس کی بھی ہماری ایک خاص نفسیات بن چکی ہیں. ہم اگر حکومت کی سطح کو نہیں تسلیم کر رہے تو پھر ہمیں علماء کو, داعیان اسلام کو, علمبرداران اسلام کو خود ان کی قیادت کو اکٹھے ہونا ہوگا, خود اپنا کوئی لائے عمل طے کرنا ہوگا اور خود کچھ مشترکات پر اجماع کے بعد اس کو اجتماعی شعور سے ایک حکمت عملی طے کرنی پڑے گی, جس سے ہم اگر حکومت کو بھی نہیں ماننا اور اپنے آپ کو بھی مجتمع کر کے تو اپنا ایک جامع لائے عمل مرتب نہیں کرنا تو پھر تو یہ کنفیوژن, یہ الجھاؤ اور یہ انتشار جاری و ساری رہے گا. اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے, ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور ہم نے وہاں کا جا کر جواب جو دینا ہے وہ اپنے مسلک کی تبلیغ و توسیع کا نہیں دینا ہے, وہاں تو اپنے دین کے حوالے سے اپنے عمل کا حساب دینا ہے اور دین کی دعوت کی توسیع اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا جواب دینا ہے. یہ جواب دہی کا احساس علماء کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا اور ان کو آپس میں مجتمع ہو کر میری نظر میں بیٹھ کر اپنے اختلافات سے دستبردار یا اس کو ایک دفعہ کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دیں اور مشترکات کو آگے لائیں جو اللہ کے پیارے قرآن نے کہا ہے کلمۃ سواء بیننا و بینکم. تو وہ جو دونوں کے طبقات کے درمیان مشترک بنیادی نکات ہیں ان پہ غور و خوض کر کے تو اس کے اوپر ایک لائحہ عمل مرتب کرنا ہوگا اور وہ پیغام پھر پورے شعور اور حکمت کے ساتھ پہنچانا پڑے گا. اور یہ چیلنج ایک بڑا, اس میں ہر کوئی اپنا کردار ادا نہیں کرے گا اگر تو پھر معاملات نہیں سلجھاؤ. یقیناً ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, استاد محترم بہت شکریہ, آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس سارے موضوع کا احاطہ فرمایا اور ایلیبوریٹ کیا اور بڑی خوبصورت رہنمائی ہماری فرمائی. یقیناً جب ہم امت کے مشترکات کو اجاگر کریں گے, یقیناً ہماری امت کے اندر 97% جو ہیں مشترکات ہیں. جب ہم وحدت کے طور پر وحدت کے کنسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک امت مسلمہ کا تصور ذہن میں رکھ کر دعوت کا کنسیپٹ لوگوں کے لیے, دوسروں کے لیے دعوت لے کے نکلیں گے تو یقیناً انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں آسانیاں پیدا فرمائے گا. اور اس میں فرمایا ہمیں اپنا ویژن جو ہے وہ براڈ کرنا ہے اور اگر ہم علمی طور پر چیزوں کو سوچیں گے تو انشاءاللہ اس میں وسعت بھی پیدا ہوگی, ہماری نظر میں وسعت پیدا ہوگی, ہمارے دل میں وسعت پیدا ہوگی, ہمارے ذہن وسیع ہوں گے, ہم ایک دوسرے کی بات کو سننا اور برداشت کرنا سیکھ جائیں گے. اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, ریاست کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, یہاں پر اس کے علاوہ حکمران طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, انتظامیہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, علماء کرام کو اور علمی اداروں کو, چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں, جامعات ہوں, مدارس ہوں, سکولز ہوں, اور خصوصاً والدین گھر سے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کریں کہ ہمارے دلوں میں بھی وسعت ہو, نظر میں بھی وسعت ہو اور ایک امت بن کر امت کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں. اور دین کی دعوت جو آپ سب پر اللہ رب العزت نے لازم قرار دی ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. ناظرین کرام, اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اور ڈاکٹر صاحب نے اور ڈاکٹر حافظ سعد اقبال صاحب نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے, اللہ ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پہلے بھی خود بھی اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک دین اسلام کی صحیح تبلیغ اور اسلام کا اصل چہرہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, آج کے پروگرام سے اپنے میزبان سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.